अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर राजा आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नामजद निगरान वज़ीर-ए-आज़म सेनेटर अनवारुल हक काकड़ किसके आदमी हैं? इनकी नामजदगी के पसे पर्दा कहानी क्या है? सियासत की शतरंज पर कौन सी चालें चली गई हैं? किसकी किससे खुफिया मुलाकातें हुई हैं? बहुत ही चौंका देने वाले इंकशाफात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। आज ये तवक्को की जा रही थी कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म की नामज़दगी हो जाएगी। कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी एक तकरीब में ये बात कही थी और फिर ऐसा ही हुआ, लेकिन हुआ वो जिसकी किसी को तवक्को नहीं थी। जिन साहब को नामज़द किया गया निगरान वज़ीर-ए-आज़म, जिस पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज़ ने इत्तफ़ाक़ किया, ये नाम आज दिन 1:15 तक किसी के इल्म में नहीं था। अचानक ये नाम आया और फिर अचानक इसकी अप्रूवल होगी। इसकी जो अप्रूवल हुई है वो कैसे हुई है? आज के प्रोग्राम के मैं इसको 3 पोर्शंस में रख देता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाएगी समझने में। स्टार्ट का जो पहला पोर्शन है उसमें तो मैं आपको ये बताऊँगा कि ये साहब हैं कौन, इनका क्या बैकग्राउंड है, कुछ इनका तारुफ हल्का सा आपसे करा दूँगा। और फिर उसके बाद आपको ये बताऊँगा कि जब से ये सियासत में हैं तब से लेकर निगरान वज़ीर-ए-आज़म नामज़दगी तक इनका क्या रोल रहा है, कौन-कौन से अहम चीज़ें थीं और बहुत दिलचस्प इंकशाफात होंगे। इनकी जो सियासी वाबस्तगियाँ कब-कब, कैसे-कैसे बदलती रहीं, किसके साथ इनकी मुखालफत हुई, किसके लिए इनकी नामज़दगी एक डरावना ख्वाब बनेगी, क्या होता रहा है, ये आपकी खिदमत में पेश करूँगा। और फिर आपकी खिदमत में ये पेश करूँगा कि ये जो इनकी नामज़दगी हुई है, इसके पीछे किसका हाथ है और ये अचानक सारा कुछ कैसे हुआ है, ये किसके आदमी हैं, किसके नहीं हैं, किसको लोग समझ रहे हैं और किसके ये हैं। बहुत अहम तफसीलात हैं। तो शुरू करते हैं जनाब। ये बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तान के दूसरे निगरान वज़ीर-ए-आज़म होंगे। इससे पहले मीर अज़ार खान खोसो एक बार पाकिस्तान के निगरान वज़ीर-ए-आज़म रह चुके हैं। बलूचिस्तान से इनका ताल्लुक़ है। यहाँ पर एक और बड़ी दिलचस्प बात आपको बताता चलूँ कि इस वक़्त निगरान वज़ीर-ए-आज़म जो हैं नामज़द हो गए हैं। इनका ताल्लुक़ भी बलूचिस्तान से है। सेनेटर अनवारुल हक काकड़, चेयरमैन सेनेट जो हैं सादिक सिंजरानी साहब, उनका ताल्लुक़ भी बलूचिस्तान के साथ है। और अब आगे 16 सितंबर के बाद जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने जा रहे हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उनका भी ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। तो पाकिस्तान के ये 3 अहम 3 ओहदे जो हैं वो बलूचिस्तान के पास होंगे आज से सवा महीने के बाद। 2 तो अब आ गए, तीसरा भी बस आ ही जाता है। तो ये जो सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब हैं जी, ये बलूचिस्तान के ज़िला किला सैफुल्ला से इनका ताल्लुक़ है। उसका इलाका है मुस्लिम बाग, उससे इनका ताल्लुक़ है। इनकी जो इब्तदाई तालीम है वो इन्होंने कोयटा से हासिल की। उसके बाद ये यूके चले गए थे जी, और 2008 तक ये यूके में मुकीम रहे हैं। उससे पहले इसका जो इनका जो ये पीरियड है यूके वाला, इसका पाकिस्तान की सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। 2008 में ये अचानक पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए और सियासत में इन्होंने हिस्सा लेना शुरू किया। और फिर इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म में शमूलियत इख्तियार की, क्योंकि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी मुस्लिम लीग काफ थी। परवेज़ मुशर्रफ साहब की सपोर्ट हासिल थी मुस्लिम लीग काफ को, और काफ लीग के टिकट पर ये MNA का इलेक्शन भी लड़े थे, लेकिन वो इलेक्शन ये हार गए थे। उसके बाद 2013 में इन्होंने शमूलियत इख्तियार कर ली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वज़ीर आला बने थे बलूचिस्तान के, सनाउल्लाह ज़हरी साहब, उनकी हुकूमत के ये तर्जुमान भी रहे 2013 से लेकर 2015 तक। जो बलूचिस्तान हुकूमत है उसके तर्जुमान रहे। तो जब सनाउल्लाह ज़हरी की हुकूमत गिराने का फैसला किया उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने, तो ये भी नब्ज़ जानते थे, भाम गए सारा मामला। और जो सनाउल्लाह ज़हरी साहब की हुकूमत गिराएगी उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, उसमें जो पीपल्स पार्टी के आसिफ अली ज़रदारी साहब, उनकी भी मदद हासिल थी इस्टेब्लिशमेंट को। तो उस वक्त ये हालात की जो उसके नब्ज़ को ये जान गए, और ये जो सनाउल्लाह ज़हरी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश हुई उसमें ये पेश थे। और जो उसके बाद क़ुद्दूस बुज़िंजो साहब वज़ीर आला बने बलूचिस्तान के, और क़ुद्दूस बुज़िंजो की जो काबीना में भी ये वज़ीर इत्तलाआत रहे। तो ये इस वक्त पहले ये काफ लीग में आए, फिर ये नून लीग में आए, उसके बाद ये फिर चले गए अपनी पार्टी के खिलाफ, और जाके उन्होंने उसके खिलाफ वोट किया, दूसरा वज़ीर आला बनवा दिया। उसके बाद फिर एक कहानी में एक ट्विस्ट आता है, और ट्विस्ट ऐसे आता है कि ये आज़ाद हैसियत से सेनेट का इलेक्शन लड़े बलूचिस्तान से, बलूचिस्तान की नशिस्त से, और इनको जो वोट मिले वो PMLN के जो MPs थे उन्होंने भी
کاکڑ صاحب کو ووٹ کیے. تو یہ بھی ایک عجیب سا معاملہ تھا. اس کے بعد جب سینٹ میں آ گئے تو مسلم لیگ نون چونکہ زیر اعتاب تھی, اگرچہ کہ ان کے ووٹ لے کر یہ آئے تھے, تو پھر یہ بلوچستان عوامی پارٹی جس کو باپ کہا جاتا ہے اس میں یہ شامل ہو گئے. اور اس کے بعد پھر جو باپ ہے اس کے اوپر تو بہت ساری یہ بلکہ اوپن سیکرٹ ہے کہ جی وہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی سمجھی جاتی ہے, اور کہتے ہیں کہ جی باپ جو ہے وہ بن باپ کے نہیں ہے, اور تو پھر یہ اس میں رہے. تو اب یہ ساری کہانی جو چلی یہ میں نے آپ کو بتائی, ان کے اسٹارٹ کا جو ابتدائی کیریئر کیسا تھا. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کے بعد یہ جب سینیٹر بنتے ہیں تو اس کے بعد کیا پھر ان کا ایک رول شروع ہوتا ہے, وہ بڑا دلچسپ رول ہے. وہ رول یہ ہے کہ یہ جو صادق سنجرانی صاحب ہیں چیئرمین سینٹ, یہ جب مسلم لیگ نون کے ووٹ لے کر آزاد حیثیت سے سینیٹر بنے, تو اس کے بعد پھر جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ تھا کہ جی یہ چیئرمین سینٹ بنائے جائیں گے. لیکن پھر فیض حمید صاحب آ گئے, ان کے پاس آ گیا کنٹرول اس وقت کی ISI کا. تو پھر فیض صاحب کو یہ پسند نہیں تھے. اب اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, لیکن ان کو یہ پسند نہیں تھے, اور ان کی جو چوائس تھے وہ صادق سنجرانی صاحب تھے. تو کمٹمنٹ ان کے ساتھ تھی چیئرمین سینٹ بنائے جانے کی, لیکن بنا دیا گیا صادق سنجرانی کو. وہاں سے جو چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی ہیں, ان کے اور ان کے درمیان ایک جسے کہتے ہیں کہ مخاصمت کا آغاز ہوا, اور ان کے آپس میں تعلقات شدید خراب ہو گئے. پھر جس وقت صادق سنجرانی صاحب کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد لائی گئی, تو اس وقت یہ تحریک عدم اعتماد کے حامی تھے اور صادق سنجرانی کے خلاف ووٹ کرنا چاہتے تھے. لیکن صادق سنجرانی نے کہا, اس وقت کی جو ISI چیف تھے جو مبینہ طور پہ جنرل فیض, ان کو یہ کہا کہ جناب اس بندے کا ووٹ مجھے آپ نے لے کے دینا. انہوں نے یہ کہا جاتا ہے کہ مبینہ طور پہ دباؤ ڈلوایا, اور ان کا ووٹ وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے کاکڑ صاحب کا. اب کاکڑ صاحب کا ووٹ تو انہوں نے دباؤ ڈلوا کر لے لیا, لیکن چونکہ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ انہوں نے اپنی مرضی سے ان کو ووٹ نہیں دیا ہے, اور ان کو بھی پتا تھا کہ میں نے مجبوری سے ووٹ دیا ہے, تو جو ایک رسمی سا شکریہ ادا کرتا ہے نا بندہ اپنے ووٹوں کا, تو یہ کہا جاتا ہے کہ صادق سنجرانی صاحب نے ان کا رسمی سا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری خیال نہیں کیا. اس کے بعد پھر یہ معاملہ جو ہے وہ آگے چلا, اور پھر اب جب یہ موجودہ سیاسی سین بنا اور یہ پتہ لگا کہ اب آگے الیکشن آنے والے ہیں, تو پھر ایک آپ کو پتا ہے کہ آصف عزیز زرداری صاحب آج سے 1.5 مہینہ پہلے تک انہوں نے ایسے تاثرات دینا شروع کر دیا تھا کہ آئندہ آنے والی حکومت ان کی, اور انہوں نے ایسی تقریر کرنی شروع کر دی کہ جب ہم آئندہ حکومت بنائیں گے تو ہم ایسے کریں گے, ایسے چلیں گے, ایسے چلیں گے. اور پھر انہوں نے اپنے ساتھ پیپلز پارٹی کے اندر بندے شامل کرنے شروع کیے, بلوچستان سے شامل کرنے شروع کیے, جنوبی پنجاب سے شامل کرنے شروع کیے, KP سے شامل کرنے شروع کیے, اور پھر وہ آئے. لیکن بیچ میں اچانک کچھ ہوا اور یہ چیز پھیل گئی کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ شاید اگلی حکومت نہیں بنائے گی یا اگلا الیکشن نہیں جیت پائے گی. تو جو لوگ جسے کہتے ہیں الیکٹیبلز ہیں, چاہے وہ جنوبی پنجاب کے تھے چاہے وہ بلوچستان کے تھے, وہ عین وقت میں پیپلز پارٹی میں جانے سے مکر گئے. اس میں سب سے بڑی ایک مثال میں آپ کو دوں گا, جو موجودہ وزیر اعلیٰ تھے, ابھی آج تو اسمبلی ٹوٹ گئی, قدوس بزنجو صاحب, انہوں نے اور یہ جو ان کا گروپ تھا باپ کا, انہوں نے آصف عزیز زرداری صاحب سے کمٹمنٹ کی تھی آج سے کچھ روز قبل کہ جی وہ پیپلز پارٹی کے اندر شامل ہو جائیں گے. اور آصف علی زرداری صاحب نے بلوچستان کا دورہ کرنا تھا, کوئٹہ کا, وہاں پر ان کی ملاقات ہونی تھی اور انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کرنا تھا. لیکن جب زرداری صاحب نے جانا تھا اس سے غالباً 24 سے 48 گھنٹے پہلے ان کو قدوس بزنجو صاحب کی طرف سے بتا دیا گیا کہ جی وہ تشریف نہ لائیں, کیونکہ انہوں نے اپنا ارادہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا کینسل کر دیا ہے. اس کے بعد پھر ایسی خبریں چلیں کہ یہ جو لوگ تھے جنہوں نے پیپلز پارٹی میں جانا تھا, انہوں نے انکار کیا, اور اس کے بعد ان کے رابطے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ, اور مسلم لیگ نون کے اندر جانے کی خواہش انہوں نے خود ظاہر کی. یہاں پہ یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, پیپلز پارٹی ان کو لینا چاہتی تھی لیکن مسلم لیگ نون کی کوئی دلچسپی نہیں تھی, اور انہوں نے خود مسلم لیگ نون سے رابطے کیے اور وہ اس میں شمولیت کی خواہش کا اظہار کیا. ابھی مسلم لیگ نون نے اس کے اوپر کوئی فیصلہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا, لیکن ایک اہم ملاقات ہوئی جناب اس دوران, اور آپ بڑے حیران ہوں گے کہ وہ ملاقات ابھی تک منظر پہ نہیں ہے. وہ ملاقات ہوئی کہ جام کمال جو تھے وہ اب مسلم لیگ نون میں جانے کا فیصلہ کر چکے ہوئے ہیں, اور جام کمال کے ساتھ جو سینیٹر انوار الحق کاکڑ تھے, انہوں نے مریم نواز شریف سے ملاقات کی کچھ عرصہ قبل, اور یہ ملاقات ہوئی تھی جون میں.
جہاں پر ان کی مسلم لیگ نون میں دوبارہ واپسی کے حوالے سے بات چیت ہوئی. اب مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا جواب دیا کیا نہیں دیا اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن مریم نواز شریف سے جو کوئی بندہ مل نہیں سکتا جب تک کہ وہ خود نہ چاہیں، اور وہ کسی سے کیوں ملیں گی جب تک کہ ان کو اپنی پارٹی کا کوئی فائدہ یا کوئی ایسی ڈائریکشن ان کو میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے نہ ہو تو وہ نہیں ملتی. تو یہ ایک ان کی ملاقات ہوئی تھی جام کمال کی اور انوار الحق کاکڑ کی مسلم لیگ نون میں شمولیت کے لیے جون کے اندر. اچھا اب آگے چلتے ہیں جناب، آگے ہی چلتے ہیں کہ ابھی جب یہ نگران وزیر اعظم کی بات چل رہی تھی تو بہت سارے لوگوں کے نام آ رہے تھے. فواد کا نام آیا، وہ نواز شریف جب پرائم منسٹر تھے تو وہ پرنسپل سیکرٹری تھے. پھر جناب پیپلز پارٹی نے سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی کا نام دیا، اس پہ انہوں نے بڑا دباؤ ڈالا، اور نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ ساگ ڈار صاحب کا نام دیا، اس کے اوپر ان کا ایک اصرار تھا یہ کہا جاتا ہے. اور پھر مختلف نام آئے، پھر نجم سیٹھی کا بھی نام آیا، جگن محسن کا نام بھی آیا، محسن جمیل بیگ کا نام بھی آیا، اور حفیظ شیخ کا نام بھی آیا، بہت سارے نام آئے، لیکن ان کا نام کسی جگہ پر نہیں آیا. میں یہ اس چینل کے یہ پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے پروگرام گواہ ہیں. میں آپ سے ہمیشہ ایک بات کرتا رہا ہوں کہ جو کچھ بھی اس سینیریو کے اندر ہو رہا ہے وہ سب کچھ نواز شریف صاحب کی مرضی سے ہو رہا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ نواز شریف کی رائے اس میں شامل نہ ہو. میرا ابھی بھی یہ موقف ہے. آگے جو میں اسلام آباد میں اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، اور جو میرا موقف ہے وہ بھی پھر آپ اس پہ سے دیکھ لیجئے گا کہ کون سی بات ثابت ہوتی ہے. اب ہم آتے ہیں نگران وزیر اعظم کی جو کلوز معاملات ہوئے. کل رات تک کسی کے علم میں نہیں تھا کہ کون بنے گا نگران وزیر اعظم. میرا اگرچہ کہ اصرار تھا کہ نواز شریف صاحب کو پہلے سے پتہ ہے اور پنڈی والوں کو پتہ ہے، باقی کسی کو پتہ نہیں ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کو بھی علم نہیں تھا تو یہ کوئی ایسی غلط بات بھی نہیں ہوگی. خیر یہ معاملہ جو بھی ہوا، اور ان کی جو ملاقات ہوئی آج راجہ ریاض صاحب کی اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی، تو اس سے پہلے راجہ ریاض صاحب کی ایک ملاقات ہوئی اسلام آباد میں ایک خاص عمارت میں. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کہاں کی بات کر رہا ہوں. وہاں پر ان کی ایک ملاقات ہوتی ہے. اس ملاقات کے بعد وہ آتے ہیں، شہباز شریف صاحب سے ملتے ہیں، اور دن 1 بجے کے قریب 1:15 کے قریب راجہ ریاض صاحب ان کا نام دیتے ہیں شہباز شریف صاحب کو، اور شہباز شریف صاحب وہیں پر بیٹھے بیٹھے بذریعہ ٹیلی فون رابطہ کرتے ہیں نواز شریف صاحب سے، پھر آصف علی زرداری صاحب سے، اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب سے. اور خود شہباز شریف صاحب کو بھی یہ جان کر حیرت ہوتی ہے جب ان کو نواز شریف، آصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں اوکے کر دیں، ہماری بات پہلے ہی ہو چکی ہے. آپ یہاں سے اندازہ کیجئے کہ یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی یہ اچانک ہو گیا اور کسی کے علم میں نہیں تھا، تو ان تینوں بندوں نے اس وقت وزیر اعظم کو اور اپوزیشن لیڈر کو یہ کیوں کہا کہ ہماری بات ہوگی، ہمیں پتہ ہے آپ کر دیں، اوکے کر دیں. تو یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ ایک ملاقات ہوتی ہے صبح، اور پھر ایک دوپہر کو وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کی، اور پھر جو پاکستان کے تینوں بڑے جو سیاسی سٹیک ہولڈر ہیں وہ اس کو اوکے کر دیتے ہیں اور ان کی نامزدگی ہو جاتی ہے. اچھا اب یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال بن گئی. اب ایک طرف تو بالکل اوپن چیز ہے جی کہ باپ پارٹی کہتے ہیں جی وہ تو باپ والی پارٹی ہے، وہ تو پنڈی کی پارٹی ہے، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے، ان کا تعلق باپ سے ہے. تو سیدھا سیدھا ایک حساب ادھر بن گیا. دوسرا حساب یہ بن گیا کہ جی اب ہمارے اسلام آباد کے اندر یہ بھی باتیں ہیں کہ جی سب لوگ یہ سمجھتے تھے کہ صادق حسین جیلانی صاحب نگران وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں، لیکن وہ انوار الحق کاکڑ کے لیے لابنگ کرتے. میری رائے اس سے مختلف ہے. میرا یہ خیال ہے کہ وہ ان کے لیے بالکل لابنگ نہیں کر رہے تھے. شاید ان کے لیے بھی یہ سرپرائز ہی ہو، لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ ان کی نامزدگی ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ضرور ہے، کیونکہ انہوں نے جنرل فیض کی مدد سے ان کی آرمز ٹوسٹنگ کی تھی. تو یہ ان کے لیے کافی پریشان کن بات ہوگی. بلوچستان سے وہ چیئرمین سینٹ ہیں، پھر اوپر نگران وزیر اعظم بھی بلوچستان کا کوئی دوسرا بندہ بن جائے تو شاید جو صادق حسین جیلانی صاحب ہیں ان کا منہ کا ذائقہ ٹھیک نہ رہے. خیر اب یہ معاملہ یہ ہے کہ ان کی میں نے جو پروفائل جب دیکھی ٹویٹر پہ جا کے، تو ان کی ایک پریس کانفرنس میں دیکھ رہا تھا ان کی اپنے جو ٹویٹر کے پیج پہ تھی، جس میں انہوں نے پچھلی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کی جو رجیم تھی ان کو پاکستان کے موجودہ حالات اور عمران خان کو اس کا ذمہ دار قرار دیا، لیکن سب سے زیادہ ذمہ دار انہوں نے عمران خان کو قرار دیا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے وہ سارے جو کچھ بھی کرتے لیکن رسپانسبل عمران خان ہے، وہی اسی کو آگے رکھا گیا تھا، تو وہی ذمہ دار ہے ساری خرابیوں کا. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ فیض صاحب ان کے مخالف تھے، صادق حسین جیلانی ان کے مخالف تھے، عمران خان کو یہ بالکل پسند نہیں کرتے، اور جو ان کی سیاسی وابستگیاں تھی کاف لیگ سے، نون لیگ سے،
جو ہے وہ آزاد سے پھر وہ باپ پارٹی سے پھر نون لیگ میں شمولیت کے لیے رابطے اور پھر اچانک ان کی نامزدگی ہو جاتی ہے. یہ صورتحال بنی. پھر جناب اب صورتحال یہ کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پنڈی کے آدمی ہیں اور جو ہیں یہ ان کے لیے بڑی پریشان کن بات ہو جائے گی, یہ بہت لمبا عرصہ رہیں گے. میں بالکل یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ لمبا عرصہ رہیں گے یا مختصر عرصہ رہیں گے. دونوں طرح کے لوگ ان سے توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ سیاستدان ہیں تو یہ وقت پہ الیکشن کرانے کی کوشش کریں گے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں, یہ چونکہ پنڈی سے کے جو نامزد ہیں تو پھر یہ لنگر آن کرے گا یہ سارا سیٹ اپ. اچھا, یہاں پہ اب دو چیزیں آگے آ جاتی ہیں. ایک ہم کیسے دیکھیں گے کہ یہ ہے, ایک میری اس میں اوپینین ہے, ایک اوپینین یہ ہے کہ یہ پنڈی کے آدمی ہے. دوسرا جو میری اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بڑی سمارٹ موو کی گئی ہے. ایک ایسے شخص کو نگران وزیر اعظم بنایا گیا ہے جو کہ چھوٹے صوبے سے بھی ہے, بلوچستان سے. وہ بھی ایک بلوچستان کے جو حالات ہیں ان کو دیکھا جائے تو یہ بڑی اچھی موو ہے. دوسری بات یہ کہ ان کے پنڈی کے آدمی بھی سمجھے جاتے ہیں, باپ پارٹی ساری سمجھی جاتی ہے, یہ اکیلے کیا سمجھے جاتے ہیں, تو اسٹیبلشمنٹ کی ایک حمایت کا تاثر بھی ان کے حوالے سے موجود ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو جاتے اور اس کے بعد ان کی نامزدگی ہوتی نگران وزیر اعظم کی, تو پھر ایک الزام آتا کہ جی دیکھو جی نون لیگ کا بندہ وزیر اعظم بنا دیا. تو بن بھی گیا بندہ, وہ بندہ بن گیا جو کچھ دن پہلے تک مسلم لیگ نون میں آنے والا تھا. ہو سکتا ہے اس وقت ان کو روک دیا گیا ہو کہ ابھی آپ ٹھہر جائیں, ابھی ہم نے آپ سے کوئی اور کام لینا ہے. تو اس کے بعد یہ جب ہو جائیں گے الیکشن اس کے بعد یہ شامل ہو جائیں. تو یہ ایک صورتحال ہے. ایک بات میں پھر وہی بات آپ سے کروں گا کہ جی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, میں آپ سے بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ دو بندوں کے علم میں تھا جی کیا ہونا ہے آگے اور کیا کون نگران وزیر اعظم بننا ہے اور آگے سیٹ اپ کیسے چلنا ہے. ایک نواز شریف کو اور ایک پنڈی والوں کو, ان دو لوگوں کو پتہ تھا جی. اور اب آگے جو یہ اب سارا کچھ ہوگا کیا, نواز شریف صاحب اگر 16 ستمبر کے بعد پاکستان آ جاتے ہیں تو پھر آپ یہ سمجھ لیے کہ جو میرا اندازہ ہے وہ درست ہے. اور اگر نواز شریف صاحب 16 ستمبر کے بعد پاکستان نہیں آتے ہیں تو پھر وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہینڈ ہو گیا پھر وہ درست ہے. میرا بہرحال یہ موقف یہی ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ نواز شریف صاحب کی مرضی سے ہی ہوا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.